अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल कैसे लगते हैं, आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। और साथ ही साथ अपने कॉन्टेक्ट्स में नावल को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि राइटर का हक़ होता है। वो लोग इतनी मेहनत से सालों साल मेहनत करके एक नावल कंप्लीट करती है और हम उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, तो शेयर करना तो बनता है। तो चलिए हम इस नावल को शुरू करते हैं। इस नावल की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत वक्त से आ रही थी और एक्चुअली ये नावल रेडी नहीं था। राइटर बहुत प्यारी है, राइटर ने बहुत पहले मुझे इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन रेडी नहीं हो पाया था, उस वक्त कंप्लीट भी नहीं था। तो फाइनली ये नावल कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है और इसकी पीडीएफ मुझे राइटर ने अवेलेबल कर दी है। तो मैं इस नावल को स्टार्ट करती हूँ। तो इस नावल का नाम है शिद्दत कल्ब बाय मिरहा राजपूत, एपिसोड 1। कहानी है रूस के शहर की। मंजर है रशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट डेमोडेडोवो का, जिसका इंटीरियर देखने लायक था। रशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट जो शीशे से बनाया गया था। तकरीबन रात के 9 बजे का वक्त था और डेमोडो एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले जहाज़ से उतरने वाले 3 अफराद ऐसे भी थे जो पाकिस्तान से मुशाबा रखते थे। जहाज़ से उतरने वाले वो तीनों अफराद जिनकी चाल ढाल में एक अजीब ही लचक थी। बिना वक्त ज़ाय किए बगैर वो तीनों अब एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। उनके आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें ही देख रहे थे। जो स्ट्रेट पर जाते रुक गए। वो जैसे ही रुके उसी लम्हे एक साथ उन तीनों का मोबाइल बीप हुआ। मोबाइल ऑन करते सबसे पहले मैसेज देखने वाला हौजान खानज़ादा था, जिसे एक अननोन नंबर से लोकेशन सेंड की गई थी। वो लोकेशन मॉस्को के पेशकन रेस्टोरेंट की थी। पेशकन रेस्टोरेंट की लोकेशन देखने के बाद उसने ऐन वक्त गर्दन मोड़ते अपने एतराफ़ में खड़ी 2 लड़कियों को आंखों ही आंखों में कुछ तंबीह किया और जल्द ही वहाँ से चलता हुआ वो बाओमस्काया टिकट लेने के लिए रवाना हुआ। उसके जाने के बाद वहाँ खड़ी 2 लड़कियां मोबाइल में आई लोकेशन को देखती अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी। रशिया की खूबसूरत लड़कियों के दरमियान वो दोनों लड़कियां मुनफरिद ही नज़र आ रही थी। मायसा की लोकेशन सेंट पीटर्सबर्ग थी और उसे लेने के लिए एक लंबी गाड़ी आई थी। वो लिमोजीन थी, मगर न जाने किसने भेजी थी। और दूसरी जानिब अनाहिता को मौसूल हुई लोकेशन क्रीमलन क्रीमलन की थी क्रिमलिन की थी, जो रेड स्क्वायर में मौजूद है। उसकी मंजिल थोड़ी दूर और वक्त तलब थी। उसे जाने में घंटे लग सकते थे, शायद 12 भी बज सकते थे, मगर वो पुरसुकून थी सिर्फ इसलिए कि रशिया में सूरज इतनी जल्दी गुरूब नहीं होता। अगर वो वहाँ 12 बजे भी पहुँचती तो भी उसे रोशनी देखने को मिलती। रशिया की यही बात तो उन तीनों को अट्रैक्ट की थी कि यहाँ पर सूरज जल्दी गुरूब नहीं होता। उसने क्रेमलिन जाने के लिए टिकट्स बुक की थी, जानती भी थी कि रास्ता लंबा है और वक्त कम है। वो ट्रेन से भी जा सकती थी, मगर अनाहिता का मूड कब बदल जाए पता ही कहाँ चलता। लिनलन टाउन कार लिनन टाउन कार जो पूरे शान से चलती हुई डाक हाउस के सामने जा रुकी। कार के सामने अकड़ से खड़ा डाक हाउस, जिसका आर्किटेक्चर सबसे मुख्तलिफ था। ग्रे और ब्लैक कलर के इम्तजाज से बनाया वो घर हर गुजरने वाले को गर्दन उठाकर देखने पर मजबूर करता था। अलबत्ता कार को देखने वालों की सबसे पहली नज़र ही कारकों के लोगों पर जाती थी, क्योंकि लिनलन कार को कार का लोगो कोई मामूली लोगो नहीं था, ना ही ये कार कोई मामूली बंदा इस्तेमाल कर सकता था। स्क्वायर शेप का लोगो, जिसमें क्रॉस का साइन बना था, जो देखने वाले लोगों को चीख चीख कर बताता था कि ये कार गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन माफिया के वो लोग उसे इस्तेमाल करते थे जो पूरी तरह से डार्क वर्ल्ड में मलबूस थे। एक झटके से कार का दरवाज़ा खोलने वाला शख्स भी कोई आम शख्स नहीं था। वो मीर हरमान खानज़ादा था। रशिया की काली दुनिया का बादशाह। एक दुनिया थी जो उसके नाम पर चलती थी, अलबत्ता काली दुनिया में उसका नाम ब्राटवा था। लोग उसे ब्राटवा के नाम से जानते थे। ब्राटवा माफिया में मलबूस उन लोगों को कहा जाता था जो मिलकर
جو مل کر اس کالی دنیا میں اپنا نام قائم کرتے تھے، اور ہرمان کا کہنا تھا کہ وہ براٹوا ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ وہ خود اس کالی دنیا میں اپنا نام کمانا اچھے سے جانتا تھا۔ اتنے سالوں میں اسے کبھی کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ایک یہی وجہ تھی جو آج اسے رشیا کا نمبر 1 مافیا ڈان بنا گئی تھی۔ اب وہ آگے چلتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے گھومتے تھے۔ دھڑلے سے فرنٹ ڈور بند کرتے، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے ڈاک ہاؤس میں داخل ہوتے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتا ہرمان اپنے شاندار کمرے میں قدم رکھتا، سامنے گلاس وال کی جانب بڑھا۔ شیشے کی دیوار کو ڈھانپے کریم کلر کے پردے جسے اس نے جلد ہی ہاتھ آگے بڑھا کر ایک سائڈ پر کر دیے۔ پردے پیچھے کرتے ہی اس نے شیشے کی دیوار سے باہر کی سمت دیکھا، جہاں اسٹریٹ پر بکھری روشنیوں سے اسے کوفت محسوس ہوئی تھی۔ بھوری نگاہیں شیشے کی وال سے باہر ٹکائے اس نے اپنی کن پٹی کو سہلایا۔ بیک وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مشرقی خوبصورت لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک لوز ٹراؤزر میں ملبوس وہ لڑکی، جو پیروں میں پفی سلیپرز پہنے اس کے قریب آنے لگی تھی، اس کے حلیے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یہی اسی گھر میں رہتی ہو۔ ہرمان، خیریت ہے؟ آج آپ جلدی آ گئے۔ وہ لڑکی میر ہرمان کے سامنے آتی اسے اپنی ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے اصلی لہجے میں بولی تو اس 6 فٹ 2 انچ کی میر ہرمان نے ایک سرسری سی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ ہاں بس ویسے ہی۔ بائی دی وے، تمہیں کچھ کام تھا کیا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تو اس کے گال میں پڑتا گہرا ڈمپل خاصا واضح ہوا، مگر فقط 1 سیکنڈ کے لیے۔ وہ ایسا ہی تو تھا، اگر مسکراتا بھی تھا تو محض 1 سیکنڈ کے لیے۔ غرور جچتا تھا اس پر، کیونکہ وہ میر ہرمان تھا، پوری رشیا میں اپنے نام کا واحد ایک شخص۔ جی، وہ میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ کل دوپہر کو آپ کی میٹنگ ہے، ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ زمیرہ نے محسوس کی تھی اس کے لہجے کی تھکان۔ وہ زمیرہ سے ایسے تو بات نہیں کرتا تھا جیسے آج کر رہا تھا، البتہ اس کی آنکھیں اس کے دلکش چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ، اوپر بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنی شخصیت سے کسی بھی لڑکی کو بآسانی اسیر کر سکتا تھا۔ چوڑی جسامت، لمبا قد، سلکی بال جو ہر وقت ماتھے کی زینت بنے رہتے تھے، مغرور تیکھی ناک، انابی لب، کانچ جیسی بھوری آنکھیں، مغرورانہ چال، بھاری مردانہ آواز، اور سب سے بڑھ کر ڈبل ماسٹر مائنڈ شخص۔ وہ اس قدر ذہین تھا کہ اسے گنتی کرتے وقت کبھی بھی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں کل نکاح کر رہا ہوں زمیرہ، جذبات سے عاری اور سرد برفیلا لہجہ جو سامنے والے پر ایک دم سے کمرے کی پوری چھت ہی گرا گیا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ زمیرہ کو ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا، پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوئی کہ شاید مذاق ہو۔ تم جانتی ہو میں مذاق نہیں کرتا۔ وہ سنجیدہ تھا، شکن آلود پیشانی پر اب بل پڑ چکے تھے، ہاتھوں کو فولڈ کرتے وہ سینے پر باندھ کیا۔ لیکن ہرمان، آپ اچھے سے جانتے ہیں میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ زمیرہ نے لفظوں پر زور دیتے باور کروایا۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اسے جلتے انگاروں پر کھڑا کر دیا ہو۔ اس کا چہرہ فک رہ گیا۔ اس معصوم چہرے والی لڑکی کو اچانک سے صدمہ ہی تو لگا تھا۔ مگر میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ زمیرہ کو اچانک سے وہ دن یاد آیا تھا جب اس ستمگر نے رومیزا کے باپ کے سامنے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ حالانکہ اسے لڑکیوں میں خاصا دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی رومیزا سے اسے محبت تھی، بلکہ رومیزا سے شادی کا وعدہ اس نے رومیزا کی محبت کے زیر اثر کیا تھا۔ وعدے تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے شانے اچکائے صفاقی سے بولنے لگا تھا۔ اس کے لفظوں نے رومیزا کو مٹی کا ڈھیر بو کیا تھا۔ عین وقت اس کے دل میں درد اٹھا، اس کا سر چکرایا، جس کی وجہ سے اس نے بمشکل 2 قدم پیچھے لیتے خود کو سنبھالا۔ ہرمان، آپ کو کیسے کوئی اور لڑکی پسند آ سکتی ہے؟ اعتبار کرنا مشکل تھا، لیکن وہ واقف تھی ہرمان خانزادہ سے، جو نہ تو جھوٹ بولتا تھا اور نہ ہی مذاق کرتا تھا۔ پسند کا کیا ہے، کبھی بھی بدل جاتی ہے۔ اس نے اپنا رخ موڑا اور رومیزا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر طائرانہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس کا دل فریب ڈمپل پھر سے نمایاں ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے ہیں ہرمان، اگر آپ مجھے نہ ملے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ روز کے ٹھنڈے موسم کے باوجود بھی اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ وہ ہکلانے لگی، اس کے ہونٹ پھڑپڑانے لگے، ایسا لگا جیسے ہرمان نے اس کے جسم سے روح ہی کھینچ لی ہو۔
ابھی مت کھانا پلیز، ورنہ کل کا فنکشن خراب ہو جائے گا۔ فنکشن اچھا گزر جائے پھر چاہے بعد میں کھا کر مر جانا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی صفاقی تھی۔ وہ زہر خندی سے بولا تھا اور رومیزہ تو ایسی ہو گئی تھی جسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ اپنی جیکٹ اتار کر بیڈ پر اچھالتا وہ ظالم دیوتا اپنے کمرے کے واش روم میں جاتا بند ہوا تو پیچھے کھڑی رومیزہ اس کی پشت کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے منظر دھندلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی پلکوں کی باڑ توڑتا یکایک اس کے رخسار پر بہتا چلا گیا۔ ایک کے بعد دوسرا آنسو اور دوسرے کے بعد نہ جانے پھر کتنے ہی گرتے چلے گئے۔ پیشکن ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا حسان خانزادہ، جو شاید اب موبائل کی اسکرین پر نظریں ٹھہرائے دوسری جانب سے آنے والے اگلے میسج کے انتظار میں تھا۔ ماسکو میں ہلکی ہلکی برف باری ٹھہر ٹھہر کر ہو رہی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والی لڑکیاں اس وجیح مرد پر ایک خوش خرو مسکراہٹ اچھالتی جس سے وہ بڑی مہارت سے نظر انداز کر دیتا۔ پیشکن ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھی کچھ لڑکیاں جو اسے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، فوزان کو محسوس ہوئی تھی کسی کی تپش بھری نگاہیں، مگر اس نے اس نظروں کے تعاقب میں دیکھنا فضول سمجھا۔ وہ اتنا مغروری تھا کہ کسی بھی لڑکی کو دیکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، یا پھر اس کی ایسی تربیت نہیں تھی کہ وہ ہر آتی جاتی لڑکی پر نظر ڈالتا۔ ماسکو شہر کی تازہ ہوا اس کے نتنوں سے ٹکراتی ہوئی اسے تازگی بخشنے لگی۔ اس کے موبائل کی اسکرین اب آف ہو چکی تھی۔ اس نے تنگ آ کر اب اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے جب اسی وقت اس کا موبائل بیپ ہوا۔ اس سے پہلے وہ وقفے کے بعد چلنے والی سڑک پر ٹھہرتے اپنے موبائل میں جھانکتا، اسی لمحے سامنے سے چلتی ہوئی ایک لڑکی جو اس کی اور آتے ہی ایک اچانک حملے کے طور پر بری طرح سے اس سے ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کافی ساری کی ساری حسان کی وائٹ شرٹ پر گر گئی۔ اس لڑکی کی اس اچانک افتادگی پر حسان کے چہرے کے تاثرات کافی حد تک سخت ہوئے، البتہ اس کے چوڑے چٹان جیسے سینے سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک ہی پل میں اس لڑکی کا دماغ پورا کا پورا گھوما۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ ساری کافی گرا دی مجھ پر۔ دو قدم پیچھے ہوتے اپنی شرٹ کو جھاڑتے وہ تڑخی سے بولتا سخت برہم ہوا۔ جی میں تو اندھی ہوں، لیکن آپ کے پاس تو آنکھیں ہیں نا، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ سلگتے لہجے میں وہ الٹا اس پر طنزیہ دہاڑی تو حسان نے ناک کے نتھے پھلانے کے دوران چونک کر اسے دیکھا۔ شارٹ شرٹ، نیچے وائٹ جینز پر اوپر بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے، پیروں میں جاگرز چڑھائے، سنہری بالوں کو دونوں سمت پھیلائے، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، وہ ایک ہاتھ میں پکڑی اسٹک بار بار زمین پر مار رہی تھی۔ تم ٹکرائی ہو مجھ سے تو تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ حسان نے اب اپنی پاکٹ سے ٹشو نکالا اور اپنی شرٹ کو صاف کرنے لگا۔ او مسٹر، اگر میری آنکھیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرا مذاق بنائیں۔ نازلی نے اب کی بات اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی گھما کر اس کے جوتوں پر ماری تو حسان نے تپش بھری نظروں سے اسے گھورا۔ اگر تم اندھی ہو تو روڈ کے درمیان میں کیا کر رہی ہو؟ اس کا سارا موڈ وہ لڑکی خراب کر چکی تھی۔ اس کی نظر اب اس کی چہرے پر تھی جسے وہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں مار رہی تھی۔ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا سڑک کا درمیان ہے یا شروع؟ نازلی اب اس کے سامنے ترچھی کھڑی ہوئی، حسان کو بگڑے تیور سے اس پیاری نقوش والی لڑکی کو سارے نگلنے والی نگاہوں سے گھورا۔ کیا آپ مجھے کیفے تک چھوڑائیں گے؟ نازلی کا لہجہ پل بھر میں مٹھاس ظاہر کرنے لگا۔ حسان نے آس پاس نگاہ دوڑاتے کارنر میں بنے خوبصورت کیفے کو دیکھا، پھر وہاں کھڑی لڑکیوں پر سرسری نظر ڈالی جو نازیبا لباس میں ملبوس تھی۔ جی نہیں، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں روز کی چالاک لڑکیوں کو۔ پہلے تم لڑکیاں لڑکوں کو جال میں پھنساتی ہو، پھر ان سے پیسے لوٹتی ہو۔ حسان دبے دبے لہجے میں بولتا اسی وقت مڑ گیا جب نہایت چالاکی سے نازلی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی اس کے پیر کے آگے کی۔ حسان ایک پل کو رکا تو ٹھیک اسی لمحے نازلی اس کی پشت سے ٹکرائی اور ٹکراتے ہی اس نے بڑی مہارت سے اپنا ہاتھ اس کی جینز کی بیک پاکٹ میں ڈالتے پھرتی کی رفتار سے اس کا والیٹ نکالتے اگلے ہی لمحے اپنے تنگ کوٹ کے بازو کے اندر پھنسا لیا۔ میں رشیا سے نہیں پاکستان سے ہوں، کیا آپ کو میرے چہرے کے خد و خال دیکھ کر پتہ نہیں چلا؟ نازلی مکروہ مسکراتی ہوئی اسی لمحے حسان سے دور ہوتی اچانک سے آنے والی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے حسان پلٹ کر کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھتا تبھی نازلی ایک سیکنڈ سے پہلے اوپن گاڑی میں جا بیٹھی۔ اور مسٹر صحیح کہا تھا آپ نے، یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کو لوٹتی ہے اور میں بھی آپ کو لوٹ چکی ہوں۔ اس کے بولنے کے دوران ہی گاڑی تیز رفتار سے روڈ سے گزری۔ نازلی ایونٹ سے آدھی سے زیادہ باہر تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو ہوا میں اڑایا اور اپنی آنکھوں میں پہنی گلاسز اپنے سر پر ٹکا گئی۔ پھر جب اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا اس کا والیٹ اوپر کیا تب جا کر صحیح معنوں میں حسان خانزادہ کے ہوش ٹھکانے لگے۔
لیکن پھر جلد ہی وہ گاڑی اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ فضان کلس کر ہی رہ گیا۔ زیزے اسے بتایا بھی تھا کہ رشیا کی لڑکیوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہاں کی ساری لڑکیاں ایسے ہی اسکیم کیا کرتی ہے، اور کچھ لڑکیاں تو پہلے آپ کے ساتھ پکچر لیتی ہے، اس کے بعد پھر اسی پکچر کے پیسے مانگنے لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رشیا کی لڑکیاں بہت زیادہ چالاک ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس اسے اب شدت سے ہو رہا تھا۔ اس نے قرب سے اپنی آنکھوں کو میچتے اپنی پیشانی کو مسلا اور اپنے سامنے پڑے ٹین کے ڈبے کو ہٹ کیا، جو سیدھا جاتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا۔ یہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو اسے ایک اور جھٹکا لگنا باقی تھا۔ اچانک سے برف باری تیز ہو گئی۔ فضان ایک شیڈ کے نیچے ہوتا اپنا موبائل آن کرتا زی کو کال کرنے لگا، مگر دوسری جانب سے بھیجی زی کی تصویر نے اس کے پیروں تلے زمین ہی کھینچ لی۔ اس کی سنہری آنکھیں اسکرین پر جگمگاتی تصویر پر ٹھہر گئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا یہ وہ لڑکی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اندھی بن کر اس کا والیٹ چرا گئی تھی۔ نہیں، یہ نازلی کیسے ہو سکتی ہے؟ انا کا سفر تمام ہوا اور وہ کرملن پہنچ گئی تھی، لیکن جس کی تلاش میں وہ یہاں آئی تھی اسے ڈھونڈنا ابھی باقی تھا۔ اسے کرملن پہنچے 12 بج چکے تھے اور ابھی بھی تھوڑی تھوڑی روشنی موجود تھی، بس سورج غروب ہی ہونے والا تھا۔ آسمان پر ہلکا سا اندھیرا تھا، ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اب اسٹریٹ پر چلنے لگی تھی۔ جب چلتے چلتے اس کی نظر سامنے اسٹریٹ پر موجود لوگوں کے ہجوم پر پڑی، اسے ایک پل کے لیے لگا جیسے پورا ماسکو ہی وہاں آ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن وہاں ایسا کیا ہو رہا تھا جو لوگوں کے ہجوم پر ہجوم لگتے چلے جا رہے تھے؟ لاپرواہی سے شانے اچکاتی وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی دیکھنے کے لیے آگے کی جانب بڑھی۔ اس نے دیکھا اسٹریٹ کے درمیان ایک شخص پیانو رکھے اسے انتہائی پرکشش انداز میں بجا رہا تھا، ساتھ میں وہ شاید رشین سانگ بول رہا تھا جو انا کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کی آواز سحر انگیز تھی، مگر اس کے الفاظ انا کی سمجھ سے باہر تھے۔ ایک پل کو اناہتا نے اسے زوم کرتے دیکھا تھا جو بلو بیگی پر بلیک نیٹ کی سلیو لیس شرٹ پہنے پرسکون سا پیانو بجانے میں مگن تھا۔ اس کے بال تھوڑے گھنگرالے تھے، دونوں گال پر گہرے ٹوئے پڑ رہے تھے۔ انا نے تھوڑا اور غور کیا تو پتہ چلا اس کی آنکھوں کا رنگ شہد رنگ تھا۔ اس کے نقوش ملتے جلتے تھے، اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ رشیا کا لڑکا ہے یا کسی اور ملک کا، یا پھر اس کے حلیے نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ البتہ انا کو حیرت ہوئی تھی اسے دیکھ کر، جو اتنی یکسردی کے باوجود باریک سی نیٹ کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ Who is this that people are going crazy to see؟ یہ کون ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں؟ انا نے ارد گرد نظریں گھماتے اس کے لیے پاگل ہوتے لوگوں کو دیکھتے اپنے پاس کھڑی رشین لڑکی سے انگریزی میں پوچھا، تو اس لڑکی نے ہوٹنگ کرنے کے بعد انا کو تعجب سے دیکھتے جواب دیا، "This is AJ, Russia's famous musician. There is not a single person in Russia's 145 million plus population who does not know AJ۔ یہ اے جے ہے، رشیا کا فیمس میوزیشین۔ رشیا کی 145 ملین پلس آبادی میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اے جے کو نہیں جانتا ہو۔ وہ لڑکی اے جے کو اپنی نظروں کا مرکز بناتی حشاش بشاش سا بتانے لگی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اے جے کی بہت بڑی فین ہی ہوگی۔ آس پاس موجود لوگ اس کی آواز سے جھوم رہے تھے، مسرور ہو رہے تھے، اسے اپنے کیمروں کی زینت بنا رہے تھے، اور وہ اے جے انا کو کوئی پاگل ہی معلوم ہو رہا تھا۔ "Well, if it is so famous, then what is it doing sitting here on the road؟ اچھا، اگر یہ اتنا ہی مشہور ہے تو یہاں سڑک پر بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ انا کی نظریں اس پر ہی تھی جو دھیمے دھیمے سے پیانو پر انگلیاں چلاتا جان بوجھ کر تمام لڑکیوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی ڈمپل کی نمائش کر رہا تھا۔ Because people voted on his community that AJ should come to Kremlin and make people happy here, and it's good for AJ to win the hearts of his fan following۔ کیونکہ لوگوں نے اس کی کمیونٹی پر ووٹ کیا تھا کہ اے جے کرملن آئے اور یہاں کے لوگوں کو خوش کرے، اور اے جے کو اپنی فین فالوئنگ کا دل جیتنا اچھے سے آتا ہے۔ اس لڑکی کے لہجے میں اے جے کے لیے باقاعدہ حسرت تھی۔ انا نے اپنی آنکھیں گھمائی تھی جیسے اسے اس اے جے میں رتی برابر دلچسپی نہ ہو۔
ہوں لوگوں کو اور کام نہیں ہے کیا جو ایک سائیکو انسان کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں؟ وہ بڑبڑائی اور اس کی بڑبڑاہٹ پاس کھڑی روسی لڑکی نے بخوبی سنی۔ اے جے کے ہاتھ پیانو پر رک گئے تھے، گانا ختم ہو چکا تھا۔ پورے اسٹریٹ میں ایک دم سے تالیوں کی آواز گونجی اور ہوٹنگ ہونے لگی تھی۔ تقریباً سب لوگ آٹوگراف یا تصویر لینے کے لیے اس کی جانب بڑھے، مگر اے جے ان سے پہلے ہی اس روسی لڑکی کی جانب بڑھا جو اینا کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے غیر معمولی نظر ہی اناہیتا پر ڈالی۔ یہ چہرہ نیا تھا، اس نے آج سے پہلے تو اس لڑکی کو رشیا میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی روسی لڑکی کے قریب آیا، اسی وقت اینا ہنکارا بھرتی اپنی آنکھیں گھماتی ایک ہی پل میں نہایت مہارت سے اسے نظر انداز کرتی ہوئی یہ جا وہ جا ہوئی، تو اے جے نے مشکوک نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ یہ کون ہے جس نے مڑ کر اے جے کو نہیں دیکھا؟ کچھ لوگوں کو آٹوگراف دینے کے دوران اے جے نے اس لڑکی پر تبصرہ کیا جو ارد گرد نظریں گھماتی ہوئی روس کی خوبصورتی دیکھتی ہوئی چلی ہی جا رہی تھی۔ تھی کوئی ڈفر جو تمہیں نہیں جانتی تھی؟ روسی لڑکی نے شان بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ اسٹرینج، حیرت ہے مجھے کہ کوئی ایسی بھی ہے روس میں جو اے جے کو نہ جانتی ہو۔ اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا، پورے ماسکو کی لڑکیاں اس پر مرتی تھی اور وہ کیسے نہایت مہارت سے اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ جلد ہی وہ مغرور لڑکی اے جے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اسٹریٹ پر چلتے تھوڑا دور آتے اناہیتا نے متلاشی نگاہیں ارد گرد گھمائی، مگر بے سود۔ جتنے بھی چہرے اسے دیکھنے کو مل رہے تھے وہ سب روسی چہرے تھے۔ ان چہروں میں ایک ایسا چہرہ ڈھونڈ رہی تھی جو صرف اس کا تھا۔ چلتے چلتے اسے زی کی جانب سے ایک اور میسج موصول ہوا تو اینا پاس والے کیفے کے اندر داخل ہوتی، اپنے موبائل کو آن کرتی، اسے کال ملانے لگی۔ ایک بیل گئی، دوسری بیل گئی، پھر جلد ہی تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ اتنی ہی دیر میں ایک رشین ویٹر شان بے نیازی سے چلتا ہوا ہاتھ میں نوٹ پیڈ پکڑے اس کے پاس آ کھڑا ہوا، تو اینا نے ہاتھ کے اشارے سے اور لب ہلاتے ہوئے اسے ایک کافی کیپچینو لانے کا کہا۔ زی تم ہم تینوں کو تھکا رہا ہے۔ اینا تب کر بولی تھی، اسے لگا تھا کرملن جاتے ہی اسے وہ شخص مل جائے گا جس کی تلاش میں وہ رشیا آئی تھی، لیکن دوسری جانب گہری خاموشی تھی، دم توڑنے والی خاموشی۔ آہا، تینوں نہیں، دونوں کو۔ آپ اور ہوزان ہی صرف تھک رہے ہیں، حالانکہ مائسا تو اپنے کام میں مصروف ہے۔ دوسری جانب موجود شخص نے جلد خاموشی توڑی تھی۔ اس کی آواز میٹھی تھی یا پھر سحر انگیز، البتہ اینا کا دل چاہا تھا زی اس کے سامنے ہوتا اور وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ چمچے ہو تم مائسا کے زی، تم نے کہا تھا میں کرملن جاؤں گی اور مجھے وہ شخص مل جائے گا، جبکہ تم نے نہ تو مجھے اس کی تصویر بھیجی اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ اینا کان سے فون لگائے ہاتھ ہلا ہلا کر اونچا اونچا بولنے لگی۔ رشیا میں عموماً تمام لوگ بلند آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں دن ہو یا رات ہر وقت اسٹریٹ پر اتنی چہل قدمی اور جھنجٹ ہوتا تھا کہ نارمل آواز میں بات کرنا ہی مشکل تھا۔ کرملن میں آتے آپ نے کیا دیکھا تھا اینا، اور آپ کا کن لوگوں سے واسطہ پڑا؟ زی کے سوال پر سب سے پہلا خیال اینا کے ذہن میں اس اے جے کا آیا تھا، جس نے پہلا تاثر ہی اینا کے ذہن میں یہ چھوڑا تھا کہ وہ اتنی باریک شرٹ کیوں پہنے ہوئے ہے۔ کرملن آتے ہی مجھے ایک پاگل شخص دکھائی دیا، تم یقین نہیں کرو گے زی، وہ اتنی سردی میں نیٹ کی سلیولیس شرٹ پہنے ہوئے تھا اور انتہائی عجیب شخص تھا، پیانو بجا رہا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے۔ اینا نے اسے سوچتے ہی جھرجھری لی، پھر اچانک سے اس کے دلکش ڈمپل کا عکس اینا کی نیلی آنکھوں کے آگے آیا، جس سے وہ فوراً سے جھٹک گئی۔ میں یقین کرتا ہوں اینا، اور وہ پاگل نہیں ہے، بس تھوڑا عجیب ہے، مگر خیر آپ اس سے مل چکی ہے، آپ کی تلاش ختم ہوئی؟ اس شخص کا تعصب بھرا لہجہ دو پل اینا کو ساکت ہی کر گیا۔ ڈونٹ ٹیل می زی کہ وہ اے جے ہے جس کے لیے میں رشیا آئی ہوں۔ اینا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ دوسری جانب موجود زی کا دل چاہا اس کی حالت پر ایک قہقہا تو ضرور لگائے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مگر اینا، وہ امر ہی ہے، آپ کا امر۔ زی نے یقین دہانی کروائی۔ اینا کا ایک پل کو دل چاہا وہ موبائل ہی کھینچ کر دیوار پر دے مارے۔ زی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں اس شخص کو کتنی باتیں سنا کر آئی ہوں، ضرور اس روسی لڑکی نے اسے بتا دیا ہوگا۔ زی، تم نے میری گیم چلنے سے پہلے ہی بگاڑ دی ہے۔ اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ اینا نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ جب ویٹر اس کے ٹیبل کے پاس آتا کافی رکھ گیا۔ اینا، تمہیں پتہ ہے ہوزان نے بھی یہی کہا تھا، مگر سوچو اگر میں تم تینوں کو پہلے ہی تصویر بھیج دیتا، پہلے ہی سب بتا دیتا، پھر آپ سب کی پہلی ملاقات رینڈم کیسے رہتی؟ زی، تم ملو صحیح۔
ملو تو صحیح مجھے، میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ اینا نے غصے سے کال کٹ کی اور موبائل پٹک کر ٹیبل پر دھرے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول کافی انٹرسٹنگ اور کافی بڑی ہے، تو میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔